बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा सियासी तनाज़ुर में अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज जबकि कागजात नामज़दगी जमा कराने का आखिरी दिन 24 दिसंबर को, तो उससे सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे पहले अहम तरीन दावा कि आइंदा आम इंतखाबात के अंदर ना सिर्फ बल्ले का निशान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, बल्कि इमरान खान भी ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहाँ हैं? सरप्राइज एंट्री आइंदा चंद घंटों के अंदर क्या तब्दीली लाएगी, तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर आपके सामने रखेंगे एक ऐसी शर्मनाक वीडियो कि जिसके सामने आने के बाद शरीफों की गोया मां मर गई। तमाम तर मामलात मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गए। पहले शुरू कर लेते हैं जनाब आज की इस बड़ी खबर के साथ कि 24 दिसंबर जो कि कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन, पहले 3 दिन का वक्त दिया गया था 20, 21, 22, फिर उसके अंदर जनाब 2 दिन का इजाफा कर दिया गया और अब आज बरोज़ इतवार 24 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा कराने का जनाब आखिरी दिन है और अभी तक जो है वो सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हर दिल अजीज़ मकबूल अवामी रहनुमा इमरान खान भी जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। अच्छा, मैं इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे पर हूँ और वस्ती पंजाब और साउथ पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों का विज़िट किया। यहाँ पर जो पब्लिक पल्स है उसका जो अंदाज़ा लगाया वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लोगों से बातचीत हुई और ये आज की जो मैं अपनी वीडियो है वो मैं भावलपुर से कर रहा हूँ। इससे पहले लाहौर से जब हमारा सफ़र शुरू हुआ तो फैसलाबाद, मुल्तान और लोधरा से होते हुए इस वक्त जनाब मैं भावलपुर में मौजूद हूँ। और जो लोगों से बातचीत हुई, जो पब्लिक पल्स है उसका भी जो है वो जो उसका जो क्रक्स है वो भी जनाब आपके सामने रखते हैं। सरदर सूरत हाल ये है कि एक ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया है इलेक्शन कमीशन के एक फ़ैसले के नतीजे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान की जानिब से जो दावा सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको देखते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और इसके अंदर असल में ख़बर क्या है, ख़बर भी जो है वो आपके सामने रखते हैं। अंदर की बात, इंतखाबात में खिलाड़ियों के साथ साथ बल्ला और कप्तान भी होगा, अली मोहम्मद ख़ान का यह बयान। और उन्होंने कहा जनाब कि ऐसे में जब उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और बेशतर को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है, लोगों से PTI छुड़वाई जा रही है, तो कैसा रिलीफ, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा और साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या किसी किस्म का कोई रिलीफ मिला। अच्छा, उन्होंने फिर ये पूछा, सवाल किया उस जो TV प्रोग्राम के अंदर पूरी पाकिस्तानी अवाम से, मुख्तलिफ हलकों से कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कागजात नामजदगी क्यों छीने जा रहे हैं? आपको इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए क्योंकि आपने मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात की ज़मानत दी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम करार दिए जाने और इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने पर अली मोहम्मद ने कहा कि खिलाड़ी होने चाहिए, मैदान के अंदर कप्तान होना चाहिए, बल्ला तो दूसरा भी आ जाता है। उन्होंने कहा जनाब तहरीक इंसाफ का वोटर हर घर के अंदर मौजूद है और PTI से इंतखाबी निशान छीन लिया गया है। लेकिन आज मैं आपको ये बात बता दूं, मैं ये दावा करता हूं कि इंतखाबात में बल्ला भी होगा और खिलाड़ी भी होंगे और कप्तान भी होगा। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्दअमल भी दिया। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार मुलाजिम को क्या पता कि मासूम क्या होता है। इमरान खान को मनगढ़ंत केस के अंदर जो है वो अंदर किया गया और मुहब्बे वतन शहरियों पर गद्दारी के जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए। तो उन्होंने कहा जनाब कि बैरिस्टर गौहर खान और शाहिद खान अब्बासी, सवाल उनसे किया गया कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर सकता है, तो उन्होंने कहा जनाब हतमी फैसला जो है वो इमरान खान करेंगे और कानूनी चेयरमैन PTI ना होने के बावजूद PTI के चेयरमैन जो है इस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर ये जनाब जो इंतखाबात हैं वो कराए गए हैं और वही लीड करेंगे और जल्द इमरान खान भी बाहर आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे। फिर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सेटअप है, वाज़ह तौर पर सबको इस बात का अंदाज़ा है कि सेटअप के पीछे कौन है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, जिन्होंने जो है वो निगरान के ओहदे पर निगरान हुकूमत संभालने का जो माजी का रिकॉर्ड था 130 दिन का, वो आज तोड़ दिया है। 131वें दिन में जा पहुँचे हैं। अंदाज़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की कितनी
اہمیت اور حیثیت ہے کہ صرف اور صرف کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ تمام تر معاملات کا فقط واحد صرف ایک مقصد نظر آتا ہے ان کے اس سیٹ اپ کو ابھی تک جو بڑھایا گیا ہے۔ موصوف نے کہا کہ جناب تحریک انصاف کا سیاسی وجود ختم کرنے کی ہماری کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے ووٹ دیں۔ لیکن سوال اب یہ ہے کہ ابھی تک اس بات کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ سیاسی میدان سے کسی کو بے دخل کرنے کی حکومتی پالیسی نہیں ہے، پوچھا ان سے یہ جانا چاہیے کہ جناب آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں، اور آپ یہ جو بیان مسلسل دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو آپ سیاسی میدان سے بے دخل نہیں کرنا چاہتے، لیکن اصل میں پریکٹیکلی تو ماحول کچھ اور ہے۔ آپ سے کون ہے جو یہ بار بار بیانات دلوا رہا ہے عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے آخری وقت تک؟ جو عوام ہے وہ قطعاً کنفیوز نہیں ہے، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلد پلان بی سامنے آئے گا کہ جس کے بعد پاکستانی عوام کے پاس آپشن موجود ہوگا کہ کیسے انہوں نے گھروں سے نکل کر ووٹ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائفر کیس تقریباً اڑ گیا جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی، لیکن نیچے جو عدالت کے اندر 8 گھنٹے طویل سماعت ہوتی ہے، جناب اعظم خان، اسد مجید سمیت 12 گواہان کے بیانات قلم بند ہو جاتے ہیں، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی طویل سماعت کرتے ہیں۔ جناب سوالات پیدا ہوتا ہے جو ہے اس دوران سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جناب اگر ضمانت ہو گئی عمران خان کی، اگر اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جناب اس کیس کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں، عمران خان بے گناہ ہے، معصوم ہے، کوئی چیز ان کے اوپر ثابت نہیں ہوئی، تو اس موقع کے اوپر اس کیس کا جاری رہنا اور اس طرح سے آگے بڑھانا اور گواہوں کے بیانات جو بیانات ہیں وہ قلم بند کروانا کیا توہین عدالت نہیں ہے؟ یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان امید کرتے ہیں کہ اس تمام تر معاملے کا بھی نوٹس لے گی۔ دوران سماعت عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے، اور بتایا یہ گیا عدالت کو کہ جناب ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت دی گئی ہے، اور آرڈر میں واضح کہا گیا ہے کہ اس کا اثر ٹرائل کورٹ پر نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ اپنے مطلب کی بات تو انہوں نے اس کے اندر سے نکال لی کہ اس کے اوپر ٹرائل کورٹ کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس تھے اور جو علیحدہ سے انہوں نے اضافی نوٹ لکھا، کیا وہ صرف اور صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو میاں نواز شریف کے حوالے سے جو فیصلے آ رہے ہیں، ہائی کورٹ سے آئیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے یا دیگر عدالتوں سے، وہ تو بڑے صاف صاف کلیئر کٹ ان کے اوپر تو عدالتیں جس طرح سے عمل درآمد کرا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ جناب فیصلے کی نقول جو ہے وہ تاخیر سے ملی، اس وجہ سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی جو رہائی ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی، اور اس کے باوجود جو ہے اس معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے اوپر کچھ نیب کے دیگر کیسز ہیں جن میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اس لیے ان کی رہائی ممکن نہیں۔ اور دوسری جانب انصاف جس تیزی کے ساتھ نواز شریف کو نام نہاد انصاف پیش کیا جو ہے وہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سائفر کیس کی سماعت اب جناب ہونے جا رہی ہے 26 دسمبر کو۔ مونس الائی نے جو ہے وہ اپنی والدہ سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے، انتہائی شرمناک ویڈیو، اور شریفوں کا منہ کالا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے شریفوں کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی دوستی اس وقت کس سے ہے، کون سے وہ خفیہ ہاتھ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جناب 2018 میں ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات ہوئی تھی۔ اگر ہے اس قسم کی کوئی ویڈیو، کوئی اس قسم کی خبر، تو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ہمیں بھی تو کوئی تھوڑا شرمندہ کریں کہ دیکھیں جناب 2018 میں اس طرح ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات میں جاؤں، بلکہ پہلے اس کی تفصیلات پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پرویز الائی صاحب کے صاحبزادے مونس الائی نے اپنی والدہ کیسرا الائی سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ہے، اور بڑی جو ہے وہ دلیری کے ساتھ انہوں نے چھپ کر ایک جگہ سے یہ ویڈیو انہوں نے بنائی۔ انہوں نے کہا کہ آج سارا دن میری والدہ کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے، اور انتظامیہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی جو ہے وہ دھجیاں اڑاتی رہی، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جناب جب ان کو گیٹ کے اندر جانے دیا گیا ان کی والدہ کو، تو ساتھ ہی ان سے کاغذات چھیننے کی کوشش کی گئی۔ یہ ارد گرد سویلین کپڑوں میں کون لوگ جو ہیں وہ ان تمام تر معاملات کے اندر ملوث ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکن فوزیہ صدیقی نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ مونس الائی کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جانے والے وکیل رانا ناصر مشتاق کو گجرات میں
گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد کاموکی کے وکلا نے آگ لگا کر جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے جو جی ٹی روڈ ہے وہ بند کر دی، اس کی بھی فوٹیج ہے۔ ایڈوکیٹ ہمارے دوست اظہر صدیق صاحب نے بھی بیان جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ عامر سعید راں کو رات کے گجرانوالہ پولیس نے اٹھا لیا، ان کے پاس پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی تھے۔ کیا الیکشن کمیشن سو رہا ہے؟ جی ہاں بالکل، الیکشن کمیشن واقعہ ہی سو رہا ہے، اور یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ ملک کے اندر یقینی طور پر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو انارکی کو جنم دے سکتی ہے۔ پہلے میں یہ ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، یہ شرمناک ویڈیو ذرا دیکھیے، غور سے دیکھیے کس طرح سے مونس الہی کی والدہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جا رہی ہیں RO آفس، اور اس کے بعد کس طرح سے ایک جانب سے سول کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے، کاغذ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، نہیں چھینے جاتے، پھر وہ دوسری اٹیمپٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر تیزی سے آگے کی جانب چل پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ شخص آیا ہے، یہ چھیننے کی کوشش کی، نہیں، یہ دیکھیے گا، چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ یہاں پر صاحب کھڑے رہے ہیں، اور وہ دیکھیے اس کے بعد پھر جناب وہ دوسری طرف کو چل نکلے ہیں۔ اور میں اسی جگہ سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو دوبارہ دکھاؤں تاکہ آپ اس کو غور سے دیکھ سکیں۔ اب دیکھیے گا غور سے، سفید کپڑوں میں ایک صاحب ہوں گے، دیکھیے یہ ہے جناب، انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، انتہائی شرمناک حرکت۔ اور اس قسم کے الیکشن پاکستان کے اندر کروانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب صورتحال کیا ہے، اسی طرح سے وزیر آباد میں تحریک انصاف کے امیدوار سے کاغذات چھین لیے گئے، یہاں پر تو چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن ڈان نیوز کے مطابق صاحبزادہ شاہجہاں حلقہ PP 35 وزیر آباد سے انہیں کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے دیے گئے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے امیدوار صاحبزادہ شاہجہاں کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، ان کے لوگ جب جمع کرانے کے لیے جا رہے تھے، اور کسی قسم کی انتظامیہ ان کی درخواست پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی، اور الیکشن کمیشن کو بھی کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کہا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کچھ اہم ترین احکامات آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے احکامات واضح ہیں، کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنے کے خلاف درخواست پر انہوں نے عدالتی ریمارکس دیے، اور لاہور ہائی کورٹ نے، معاف کیجیے گا، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات اس معاملے کے اوپر واضح ہیں، اور یہ جسٹس علی باقر نجوی صاحب تھے، وہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کیسرا الہی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کر رہے تھے، اور رپورٹ جب وقفے میں الیکشن کمیشن کے وکیل آئے، پنجاب حکومت کے وکیل آئے، تو رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کیسرا الہی صاحب جو کیسرا الہی صاحب ہیں، انہوں نے 4 حلقوں سے کاغذات جمع کرانے تھے، 2 حلقوں سے کرائے، 2 سے ابھی تک نہیں ہو سکے۔ اور جسٹس علی باقر نجوی نے الیکشن کمیشن کے حکام سے استفسار کیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈرز کا پتہ ہے؟ الیکشن کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل نے جواب دیا کہ جی ہم نے چیف سیکرٹری، تمام ڈپٹی کمشنرز اور DPOs کو خطوط لکھ دیے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کیوں نہیں لینے دیے جا رہے، کیوں نہیں جمع کرانے دیے جا رہے؟ جسٹس باقر نجوی نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، آپ عدالت کے احکامات کے اوپر عمل کرائیں۔ ڈپٹی وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہمارے پاس نہیں رپورٹ ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج بھی، اور یہ سفید جھوٹ کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرے، آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے یہ تمام تر اقدامات جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ عدالت نے پھر واضح کیا، انہوں نے کہا کہ جو درخواستیں آ رہی ہیں ان کا ریکارڈ بن رہا ہے، اگر عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو DPOs اور ROs کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں۔ اس کے بعد جناب یہ جو سماعت ہے یہ ہو جاتی ہے ملتوی۔ بیرسٹر گوہر خان اعلان کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہم جناب الیکشن کمیشن کا فیصلہ، بلے کا نشان جو لینے کا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں چیلنج، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو تمام تر معاملات ہیں وہ بھی لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ عمران خان کی نااہلی کے خلاف اپیل دائر کی جاتی ہے، وہ واپس ہو جاتی ہے جناب، اس کے اوپر اعتراضات لگتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ اس اپیل کو جمع کرایا جائے، اور 6 دسمبر تک کی جو ہے وہ معاف کیجیے گا، اگلے ہفتے تک کی اس کے اندر جو ہے وہ تاریخ دی جاتی ہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ درخواست، اعتراضات جو ہے وہ دور کر کے جمع کروانے ہیں۔ اور اب جب آج یہ درخواست جمع ہوئی تو اس کے اوپر کچھ اعتراضات لگ گئے، اعتراضات کی وجہ سے واپس کر دیا گیا، اور آئندہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے، جو بیٹل فیلڈ ہے، وہ اگلے ہفتے سے اتوار کے دن کاغذات نامزدگی، آج آخری دن، اور اس کے بعد یہ جو آگے تقریباً 1 ہفتہ 10 دن ہے، ان تمام کے اندر 1 ہفتہ 10 دن کے اندر تمام تر معاملات آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمام کیسز پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان کے اہم ترین فیصلے
یہاں پر ہوں گے۔ امید ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ بصورت دیگر عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس پھر بھی ایسے حالات کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، بلے کا نشان بھی واپس نہیں ہوتا، تو پھر بھی ان کے پاس پلان بی اور سی موجود ہیں، جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔